बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे तनकीद की जा रही है कि वो ये बयान वापस नहीं ले रहे हैं, उस बयान के हवाले से, उस तनकीद के हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे, क्योंकि आज शर्जील मेमन साहब हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद भी की और उन्होंने कहा कि मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, बड़े ज़ीरक सियासतदान है। शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने से मौलाना फजलुर रहमान की इज़्ज़त और रुतबा बढ़ेगा। लेकिन यही नहीं, पिछले कुछ दिनों से जब से मौलाना साहब की ये स्टेटमेंट सामने आई है, एक भौंचाल सा मच गया हुआ है कि शोहदा के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे शोहदा मतलब जो जान का नजराना देते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ अगर ओवरऑल मैं अपना एनालिसिस दूं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सैलरी की बेस पे, सैलरी मैं भी लेती हूँ, आप लोग भी जहाँ जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सैलरी लेते हैं, सारा हर बंदा ही सैलरी लेते हैं, उसने घर देखना होता है। लेकिन क्या कोई सैलरी के बदले अपनी जान दे सकता है, जान का नजराना दे सकता है, हथेली पे जान लेके चल सकता है? मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। शोहदा से मुतालिक तो हमारे कुरान पाक में भी आयात हैं और इससे मुतालिक बहुत सारी कॉन्सेप्ट, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें इसको नथी कर देना, इसको जोड़ देना सैलरी के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब को ये मुनासिब एक स्टेटमेंट थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अल्फाज का रद्दोबदल हो सकता है, कहना कुछ और चाह रहे होंगे, अल्फाज कुछ, जैसी बात है जलसा था तो उसमें कुछ अल्फाज और तरह के निकल गए, लेकिन जो उस दिन से जस्टिफिकेशन आ रही है मौलाना साहब की पार्टी की तरफ से, कुछ जस्टिफिकेशंस आई हैं, वो कह रहे हैं कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। भाई, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है, वो ये स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं या वो इस पर कोई मतलब बता देते हैं, कोई तरदीद आ जाती है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे थे, तो शायद मामला कुछ सुलझ जाएंगे। क्योंकि गवर्नर सिंध ने भी मौलाना फजलुर रहमान की शोहदा से मुतालिक बयान की मजम्मत की, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने भी, ताहिर अशरफी साहब हैं उन्होंने भी इसी तरह के स्टेटमेंट दी है, बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है। जब से ये स्टेटमेंट आई है तब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस सब पे बात रहेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमेरिका ईरान के हवाले से मामला किस साइड पे जा रहे हैं, किस डगर पे रुक रहे हैं, क्योंकि जेडी वैंस, और ऐसा लग रहा है कि जेडी वैंस शुरू से इस जंग के मुखालफत में थे, लेकिन अब जिस तरह की वो स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट ये है कि ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, ट्रूप्स जो हैं वो ग्राउंड ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, जबकि जो प्रेसिडेंट है उनकी स्टेटमेंट ये आई है कि वो वहाँ पे ज़मीनी फ़ोर्स भेजने का प्लान कर रहे हैं। तो ये क्या आपस में कुछ इख्तलाफात हो गए हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आ जाते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर पंजाब असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शबीर कायम खानी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं MQM के। बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर फारूक साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर फारूक साहब, सर जैसे कि मैंने कहा कि शोहदा के बारे में अगर देखें, या शहादत का तो कॉन्सेप्ट ही हमारे इस्लाम में कुछ और है ना। हम हमेशा से ये डिस्कशन करते रहे थे ईरान को लेके कि उसने मिसरीड किया है, मिसअंडरस्टैंड किया है ईरान को, क्योंकि वहाँ पे शहादत का कॉन्सेप्ट इस्लाम में कुछ और है और अमेरिका उसको अंडर एस्टिमेट कर गया, उसने उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की। अब यही चीज़ हमारे अपने मुल्क में भी हो गई है। इतना मतलब ज़ीरक पॉलिटिशियन, मैं ये नहीं कहती कि मौलाना साहब ने ऑन पर्पज़ ऐसा कहा होगा, लेकिन अल्फाज का रद्दोबदल भी हो सकता है। आपके ख्याल में कॉन्सेप्ट क्या था उनका, क्या कहना चाह रहे थे एग्जैक्टली? वो शोहदा की बात कर रहे थे, सैलरीज़ को नथी कर देना, सैलरी को कह देना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जितनी भी सैलरी आप किसी को दे दें या जितना भी पैसा दे दें, कोई शहादत के कॉन्सेप्ट के अलावा कोई जाके अपनी जान का नजराना देगा इस तरह से। ब्रिगेडियर साहब, शॉकिंग और इंडेनेबल जो हमारा फजलुर रहमान साहब की, आपके सियासी इख्तलाफ हो, आपके सियासी हार्डलाइन पोजीशन हो, वो सब जायज़ है, वो एक अलग बात है। लेकिन बीच में शोहदा को इन्वॉल्व करना और कुछ फैमिली के साथ लिंक करना, मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में एक वेरी हाईली कंडेम्ड। और मैं चाहे मुसल्लह अफवाज हो, चाहे पाकिस्तान के अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और उसके अलावा शोहदा की फैमिली, मेरा ख्याल इट हैज गॉन डाउन वेरी बैडली विद एंटायर पाकिस्तानी नेशन। और अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि उनसे स्लिप ऑफ द टंग हुई है
یا وہ کچھ کہنا اور چاہتے تھے جذبات میں وہ یہ کہیں گے ان کا کنٹرول نہیں تھا اپنے جذبات پہ اپنے الفاظ پہ. تو بہتر تو یہی ہے جو آپ نے کہا پوری قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اس پہ معافی مانگے, ریگریٹ کرے اور اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے تاکہ یہ ان کے خلاف جو پاکستان میں غصے کی لہر آئی ہوئی ہے وہ پھر اس میں کچھ کمی آئے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے, ایک انگریزی کا جملہ ہے, he has always been the darling of the establishment. لیکن ہم یہ کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں. اور جب لیڈرز کی اپوزیشن میں ہوتے تھے جنرل مشرف کے دور میں, تب بھی یہ بہت ہی فریلی ان کی اپوزیشن ہوتی تھی. اور اس جنرل مشرف کے دور میں جب وہ پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بہت مراد بھی دیے. آپ دیکھ لیں وہ ٹویٹر ایکس پہ میرے انڈیکیٹ کرنے پر لوگوں نے ایک دم وہ ویڈیو لگا دی ہے فیس بک پہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں. یہ ہمارے جو ہے بڑے انصار باقی صاحب کہ انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس پروف دیا ہے کہ جناب کیا کیا یہ ان کے خاندان کو کتنے ہزار ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہزار گز جو بھی ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کے فیملی کو لوگوں کے نام جو الاٹ کی گئی تھی اس دور میں. تو پھر بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اور بھی ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ یا تو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, فرینڈلی اپوزیشن, یا پھر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. ان کی وزارتیں بھی کتنی ہیں, سینٹرل میں وزارتیں ہوتی ہیں اسلام آباد میں, اور کے پی ایم کی گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ گورنر اور یہ سارے پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے ان کو جو چینج ملا تھا گورنمنٹ میں وہ آپ سب کو معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس بھی یہ جناب 4-5-6 سیٹیں ریزرو سیٹ بھی لیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں کیا ہے. آئی بلیو کہ شہداء کی فیملی, شہداء کی اس طرح کی ترجیح کرنا, اس قسم کے الفاظ کرنا, یہ اب دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا والے چھلانگے مار رہے ہیں ان کا میڈیا کہ دیکھیں جناب انہوں نے کیا کہہ دیا, دیکھیں یہ پورے پولیٹیشین ہے. بھائی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے حالات میں جب ہر دوسرے دن شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, تو آپ اس قسم کی گفتگو کر کے آپ شہادت کا جو ہمارا ایک عظیم مرتبہ ہے اس کو آپ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, اس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایف آئی آر ان کے خلاف ہوگی. اور میرے خیال ایڈیشنل سیکشن جج نے ان کو غالباً 20 جولائی کو یہ گجروالا یا کہیں ان کو طلب بھی کر دیا وہاں پہ. ان کو ہمت دکھانی چاہیے, جائیں پیش ہو نا اپنا جج صاحب کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کریں, ایف آئی آر کو فیس کریں. لیکن میں آپ کو بھی بتا دوں اگلے 2-3 دنوں میں یہ لوگ بھی بڑے تیز لوگ ہیں, یہ ایک اور چلیں گے اس میں یہ کچھ مکمل کام کریں گے تاکہ موجودہ جو اتنی ہائپ ہوئی ہے پورے ملک میں نیگیٹو ہائپ اس کو کنٹرول کیا جائے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, آج کی 3-4 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا جناب ایک سرکاری جہاز ان کو ملا, سرکاری جہاز جو کہتے ہیں دیکھیں تھائیلینڈ گئے ہیں. اب وہ کس لیے کہتے ہیں تھائیلینڈ, تو پرائیویٹ کام تھا, سرکاری کام تھا, ہمیں نہیں پتا. لیکن میرا مطلب یہ کہ جب برات لینے کی بات آتی ہے تو یہ چھلانگے مارتے ہیں, چاہے وہ ایئر فورس کے جہاز ہو, چاہے فوج کے جہاز ہو, وغیرہ وغیرہ, کچھ سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے جہاز ہو. تو دیکھو ان کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کی گفتگو رہے. دہشت گردی پیک پہ ہے, TTP کے ساتھ ان کے تعلق بڑے لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں آپ دیکھیں پشتون بیلٹ جو ہے وہاں تو دہشت گرد پوچھے ہوئے ہیں. تو ابھی ایک جائیے کہ آپ کلیکٹیو نیشنل یونٹی کی بات کریں, آپ قومی یکجہتی کی بات کریں, آپ کو اپنا میڈیشن کا کوئی کردار ادا کریں, آپ کوئی ایسا کردار ادا کریں جس میں دہشت گرد جو حکومتوں کے ساتھ اگر آپ کے روابط ہیں اکراس دا بارڈر آف افغانستان تو اس کو بہتری آئے. مطلب پاکستان کے لیے کوئی فائدہ والی بات کریں. آپ نے وہ بات کی ہے جس سے اپنے پاکستان میں کی آگ لگا دی ہے, اور باہر والے جو ہیں چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بات ایسی کی اور ایسے وقت پہ کی ہے, اسپیشلی شہداء کے حوالے سے. آپ کو اگر ادارے سے, بریگیڈیئر مشتاق صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, ادارے سے اگر کوئی اختلاف ہے, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اختلاف کریں, سیاسی جماعتیں اختلاف کرتی ہیں,
لیکن اب جو ہمارے شہداء ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. مولانا صاحب نے جس بھی کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے ان کے ورڈز جو تھے وہ ورڈز مناسب نہیں تھے. آپ کے خیال میں معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے یا معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے موجودہ حالات میں مولانا صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لینی چاہیے, کوئی جسٹیفیکیشن آ جانی چاہیے, یا اس پہ کوئی اگر یہ کہیں کہ کوئی وہ آ کے کہہ دیں کہ سلپ آف ٹنگ ہوا تھا, میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا, مطلب کوئی تو سٹیٹمنٹ آ کے سامنے مولانا صاحب کی طرف سے آنی چاہیے آپ کے خیال میں, یا بس ٹھیک ہے مولانا صاحب نے کہہ دیا وہ کیسز کو فیس کر لیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بریگیڈیئر مشتاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ, میں جہاں پہ ہوں جہاں پہ ڈسرپشن بہت زیادہ ہے, تو آپ کی بھی کچھ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہے, لیکن مجھے آپ کی بیسک تھیم سمجھ آ گئی یہ کویسچن کی. جی, ٹیکنگ دی لیڈ اینڈ ٹیکنگ فارورڈ جو پہلے بریگیڈیئر فاروق صاحب نے کہا ہے, میں دو پرسپیکٹیو اس کے لینا چاہوں گا. نمبر ون, بینگ این ایکس آرمی پرسن, میں اس کا بھی بات کرنا چاہوں گا اس پہ, اور سیکنڈلی ایز اے پیورلی ایز اے پاکستانی, اینڈ تھرڈلی ایز اے پولیٹیشین آلسو. کمنگ اوور ٹو دی فرسٹ پارٹ کہ میں نے بھی اسی فوج کا حصہ رہا ہوں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے فوج جو ہے وہ اپنی مرضی سے جوائن کی اور اس ملک دفاع کے لیے جوائن کی. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے فوج کو جو جوائن کیا تو میں نے یہ عہد کیا کہ مجھے اپنے اگر جان کی بھی بازی لگنی پڑے تو میں اس کے ملک کے دفاع سے واپس نہیں ہوں گا. یہ جانتے ہوئے, سب کچھ خطرات لیتے ہوئے میں نے پھر بھی اس پاکستان فورسز کو جوائن کیا, اور الحمدللہ اپنی جو بھی ٹینور تھا اس کے اندر اپنی بیسٹ ڈیلیورنس کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے یا میرے جیسے لاکھوں ہزاروں جو یہاں اس دنیا سے, اس ملک کے دفاع کے لیے اس دنیا سے جا چکے ہیں, چاہے وہ شہید تھے, چاہے وہ غازی تھے, یا جو اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, یہ کہنا کہ وہ شاید پیسے کے لیے اور پینشن کے لیے اور صرف اس جو ہے کچھ فائنینشیل بینیفٹس کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی توہین آمیز ہے, یہ غلط ہے, یہ کنڈیمیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے کوئی بھی سیاسی تلخی تھی, کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے, ادارے کے سیاسی کردار کے اوپر بات کر سکتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے ایشو کو چھیڑا ہے جس میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے بہت دل دکھ ہیں, اور میں ان میں ایک ہوں. یہ ان کو بالکل زیب نہیں دیتا تھا, نہ اسلامی پرسپیکٹیو سے, نہ جو موجودہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے پرسپیکٹیو سے, یا جو اس وقت ہو رہا ہے. میرے ہزار اختلاف ہوں گے, میری پارٹی کے ہزار اختلاف ہوں گے, جی, لیکن یہ اسٹیٹ میں کہہ دینا, اور تو میں سمجھتا ہوں یہ شہداء کے لیے الفاظ جس پرسپیکٹیو میں مجھے سمجھ آئی ہے یہ بالکل توہین آمیز ہیں. میں بالکل کو کسی طریقے سے بھی یہ قابل قبول نہیں سمجھتا, اور خاص کر کے ایک ایسی شخصیت سے جس کا سیاسی تجربہ, ماضی کا تجربہ, حکمرانی کا تجربہ, اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا تجربہ, ان کا انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اندر تجربہ, کشمیر کمیٹی کا تجربہ, وہ اتنی دہائیوں کے اوپر اور اتنے مرحلوں کے اوپر مشتمل ہے, اور ان سے اس طرح کے الفاظ کی مجھے قطعاً توقع نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر ان کو اب بھی لگتا ہے, پاکستانی قوم کے ایک یونیفائڈ ریئیکشن کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن کریں اور اس معاملے کی تلخی میں کمی لائیں. ملک کے اندر بہت سے مسائل سیکیورٹی کے ہیں, بے تحاشا مسائل ہیں, ان کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کریں. انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے, بہت سے کرائسس کو اوائڈ کرنے میں ان کا پازیٹیو رول رہا ہے. میں آج بھی ان سے توقع کروں گا کہ اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں یا کوئی اور اختلافات ہیں جس کو میں نہیں جانتا ہوں, ان اختلافات کی بنیاد پہ کم از کم پاکستان کے شہداء کو ٹارگٹ کرنا ان کو بالکل زیب نہیں دیتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے الفاظ اور جو انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کا ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے اس تلخی کو کم کریں. ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, پاکستانی قوم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. میں نے پہلے بھی کہا, ادھر ان کو کسی کے اوپر طریقہ کار کے اوپر, ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ایشوز ہے, تو وہ وہاں پہ اس پہ کہیں کہ جو انہوں نے کیوں کی تھی.
اگر ان کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو صحیح قدمیں لگی گئی ان کے اوپر ٹھیک ہے، تنقید کرنے کا رائٹ ہے ان کا، لیکن شہداء کو اس طرح سے تنقید نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تزلیل کی ہے، یہ تزلیل کی ہے، اور اس کو ان کو اس کی کریکشن ایز ارلی ایز پاسبل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے، پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان ہو جائے، یا اسٹیٹمنٹ کا ویسے بہت زیادہ نقصان ہو جائے، کیونکہ بہت ایگریشن نظر آ رہا ہے لوگوں میں. بہرحال ان کو چاہیے کہ ایک زیرک سیاستدان ہے سامنے آئے اور اس معاملے کو تھوڑا ہینڈل کریں. بریگیڈیئر فاروق صاحب، سر اب مولانا صاحب کی طرف سے لگ تو ایسا نہیں رہا کہ وہ مطلب اس پہ آگے بڑھ کے فی الحال کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے. میں نے ان کی جماعت کے ایک دو لوگوں کو سنا کل ایک دو ٹی وی پروگرامز میں، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کا کانسیپٹ جو کہنے کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ جو پالیٹکس میں آ رہے ہیں، آپ جو شہداء کی بات آ کے کرتے ہیں، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں نہ آئے تو آپ شہداء کی بات کرتے تھے کہ ہم جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. وہ اس کو اس اینگل میں لے رہے تھے. بہرحال جس بھی اینگل میں لے رہے تھے، ایک تو ضرورت ہے کہ ان کو اس چیز پہ آ کے کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے کہ سامنے آئیں، بتائیں کہ انہوں نے شہداء کو ٹارگٹ نہیں کیا. کیونکہ مولانا صاحب ابھی آگے ایک تو سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آ گئی ہے، اس حوالے سے تو نہیں آئی ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے سامنے آ گئی ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا کہ فی الحال کسی بھی اقدام سے گریز کریں. لیکن یہ جو ایک ایشو اتنا زیادہ بنا ہوا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ مولانا صاحب کو پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا، بعد میں اپنی ثالثی کی جو ایک وہ کوششیں کریں گے بعد میں ان کو دیکھ لیتے؟ کیوں نہیں ابھی تک ان کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ دیکھیں، میں اس وقت ان کی جو پولیٹیکل معیشت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ڈومینیٹ کر کے اسلام آباد کی پولیٹیکل سین، اور ان کا ایک ہے، ہم نے اسٹائل دیکھا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا جو الائنس تھا اس کے بھی وہ ہیڈ تھے، اگر آپ کو یاد ہو 2023 جی بالکل جی تو ان کو ان کی ایگو بڑی سیٹسفائی ہوتی ہے جب لوگ ان کے تمام ڈیلیگیشن آتی ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے پی ٹی اے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ووٹ والے بھی ان کو مل رہے ہیں وہ. لیکن اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم آئی ہے، ان کو دوسری کوئی نہیں، اس لیے کہ اب وہ 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے پی ایم ایل ان کے تحابیوں کی، تو لہٰذا اب ان کی جو 7-8 ووٹ ناٹ میٹر، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا انہوں نے اپنی پولیٹیکل ریلیونس، اپنی پولیٹیکل میڈیسل ویلیو کسی نہ کسی طریقے سے تو انہوں نے اپنا ڈسپلے کرنی ہے. تو اس کا طریقہ ٹھیک ہوتا ہے نارملی کہ آپ ایک ڈاکٹر کو کوئی چیز دے دیں، میڈیا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، لوگ بھی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور کیسے بھی آپ پہ بن جائیں گے تو سبھی آپ جناب پاکستان میں ہیرو بن گئے. مطلب یہ سوچ ہے ان کی کہ جناب اب دیکھیں اب یہ سب آئیں گے میرے پاس، سب مجھے ملیں گے، سب کو ریکویسٹ کریں گے مجھے اسٹیٹمنٹ واپس لیں، اور جناب میں پھر دوبارہ ہیرو بن جاؤں گا یہ پاکستان کی سیاست کے. حالانکہ یہ بڑی نیگیٹو قسم کی ان کی جو ہے وہ سوچ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ایک پکی ریزولوشن کے خلاف آنی چاہیے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اپنا پروونشل اسمبلی میں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اکراس دا بورڈ میں ان کو کنڈیم کیا ہے اسٹیٹمنٹ. اور دوسرا یہ ان کو میرا خیال ہے اگر میں ان کی جگہ ہوں، اور ویسے تو اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ میرے منہ سے نکلے، لیکن وہ چیز جائیں تو شہداء خاندانوں کے گھر، ٹھیک ہے، ان کے جو وارث ہیں ان کی فیملی کے گھر، اور جا کے ان سے ایک سر میں نے شہداء پہ پروگرامز کیے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کے بارے میں ان کی سٹوریز سنتی ہوں تو جب میں نے تو مجھ سے میرے پروگرام میں آنسو نہیں رک سکے. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آنسو کنٹرول کیے کہ جس طرح سے جوان ایک جو ہے وہ جسد خاکی باپ کے پاس پہنچتا ہے، جوان بیوہ ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے، اور جس طرح سے وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں، جس حوصلے سے ریسیو کرتے ہیں اور پرچم میں لپٹی ہوتی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سر آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب ذرا قائم خانی صاحب سے کانٹیکٹ ہمارا ہو گیا ہے. قائم خانی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ سر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جسے کہہ دیں کہ تلاطم سا ایک برپا ہے. 2 دن سے جس طرح سے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ان کے کچھ لوگ جو سامنے آئے ہیں وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں چیز پہ آ کے کہ مولانا صاحب نے اس کانٹیکس میں بات نہیں کی، اس کانٹیکس میں بات نہیں کی. بڑے زیرک سیاست دان ہیں.
اس کو سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں جوش خطابت میں ان کو سمجھ نہیں آئی ہے تو سیاستدان ہی نا، مطلب انسان ہیں، چلیں ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اتنے شور مچنے کے باوجود ابھی تک ان کی طرف سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کوئی بھی نہ واپس آنا، اتنے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ معافی کے بھی مطالبات کیے چلیں ہم معافی کا اگر ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں، یہ بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں. تو الفاظ بھی اگر واپس نہیں وہ لے رہے تو ایٹ لیسٹ آ کے وہ اس کو جسٹیفائی تو کر دیں، بتا تو دیں کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. آپ کے خیال میں یہ معاملہ سلجھتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ مولانا صاحب اس چیز کو سیریس لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ گزشتہ 2 روز سے جو اس وقت پاکستانی قوم میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے، مولانا صاحب جو کہ ایک بڑے ظریف سیاستدان ہیں اور سینئر پارلیمنٹرین ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کے والد صاحب سے لے کر آپ ان کا پورا یہ کہہ لیں کہ فیملی سیاست سے منسلک رہی ہے، اور ان کے منہ سے اس طرح شہداؤں کے لیے الفاظ ادا کرنا یہ مناسب قطعی نہیں ہے. اچھا فائزہ انسان ہے، دیکھو انسان چاہے کتنا ہی بڑا رتبہ رکھتا ہو، کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، بہرحال انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ ٹنگ آف سلپ بھی ہو سکتی ہے. تو ایکسکیوز کرنے سے تو بہت اچھی بات ہے. انسان جب اگر کوئی لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں اور وہ ان کو اگر ایکسکیوز کر لیں یا اپنے الفاظ واپس لے لیں تو میں سمجھتا ہوں ٹمپریچر میں جو اس وقت شدت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. اور اگر ایکسکیوز کر لیں تو بہت بڑا پن ہے، اور جو بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں وہ ایکسکیوز بھی کرتے ہیں، اور اس سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، کہ انسان سے غلطی ہوئی، انسان ہے، بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. لیکن شہداؤں کے بارے میں ہاں آپ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں آپ بات کریں، لیکن شہداؤں کے لیے، ان شہداؤں کے لیے جن کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں اس پاکستان میں، یہ پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا ہے، یہاں 20 سے 25 سال لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ان کی فیملی سے جا کر پوچھیں کہ پاکستان کیسے بنا ہے، اور اس پاکستان کو آج اگر قائم و دائم اگر یہ پاکستان، تو یہ پاکستان افواج کے سمجھ لیں یہ کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے. ورنہ آپ دیکھیں اس ملک میں جغرافی صورتحال افغانستان آپ کے ساتھ ہے، ادھر انڈیا ہے، سب ہمارے مخالف ہیں. تو یہ پاک فوج آپ دیکھیں کہ اس وقت اندرون ملک بلوچستان کی صورتحال کس قدر خراب ہے. آج بھی مختوم میں بہت صورتحال خراب ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ KPK کے کچھ ایریاز ہیں وہ جو ہمارے اندر ملک کے اندر کس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ پاک فوج تو ہے جو ان سے نمٹ رہی ہے، دشمنوں سے، دہشت گردوں سے، راگ ایجنٹوں سے. تو ان حالات کے اندر تو یہ لفظ ادا ہی نہیں کرنے چاہیے ان شہداؤں کے لیے. ان کی شہداؤں کی فیملیز کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. جو میں نے آپ نے کہا کہ میں نے فیملیز، شہداؤں کی فیملیز کے میں نے انٹرویو کیے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کس طرح معصوم ظاہر ہے جو جوان، اگر کسی جوان کی لاش پر آ رہی ہے پرچم میں لپٹی ہوئی، اس کی بیوہ جوان ہے اور اس کے والدین جو، مطلب میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا. صحیح. تو یہ بہت بڑی سنگین غلطی کی مولانا صاحب نے، اور مولانا صاحب کو ایکسکیوز کر لینا چاہیے، ان شہداؤں کی فیملی سے کر لینا چاہیے، ان غازیوں سے کر لینا چاہیے جس کی وجہ آج ان کو آج تکلیف ہو رہی ہے. اور بات یہ ہے شہید تو کبھی منع تھوڑی کرتے ہیں، شہید تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. وہ کہ وہ آج ہمارے درمیان فزیکلی طور پر موجود نہیں ہوتے، جسمانی طور پر، لیکن ان کی یادیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. جو وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی پوری فیملی قربان ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور ایز سون ایز پاسبل مولانا صاحب کو ایکسکیوز کر لینا چاہیے، تاکہ جو پوری پاکستانی قوم کے اندر جو غم و غصے کی شدت پائی جا رہی ہے وہ ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو. میرا تو یہی مشورہ ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ریگریٹ کر لینا چاہیے ان کو، تاکہ جو ایک اتنی ہائی پہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہ اس میں تھوڑی سی کمی آئے. اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر مشتاق صاحب، سر امریکہ ایران کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ JD وینس جو ہیں ان کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈس کا کوئی پلان نہیں کرتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ دیکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بوٹس آن گراؤنڈس کی طرف جانا ہوگا. بہرحال جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہو تو وائس پریزیڈنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بات کی، اس طرح سے جیسے پریزیڈنٹ کی بات کی ویلیو ہوتی ہے امریکہ میں. لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے بوٹس آن گراؤنڈ سوٹ تو نہیں کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے؟ کیا یہ امریکہ یہ غلطی کرے گا؟ اور MOU کتنا خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بریگیڈیئر مشتاق صاحب.
فائزہ، ٹرمپ صاحب نے جتنے بھی جب سے یہ جنگ شروع کی ہے اور جیسے شروع کی ہے، ہمیں اس پرسپیکٹو کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کے بعد جو آج تک ہو چکا ہے 28 فروری آن ورڈ، جو کچھ بھی انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اپنے آپ کو ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف امریکہ، اور اس گلف کرائسس میں جتنی کلا بازیاں انہوں نے کی ہیں اور جتنی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں، پھر کاؤنٹر کیا ہے، پھر اس کو کاؤنٹر کیا ہے، یہ کہہ دینا کہ ٹرمپ صاحب ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں یہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے تو میں انفر نہیں کر سکوں گا. لیکن انہوں نے جو کچھ آج تک کیا ہے، میں اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے پروبیبلی جس بنیاد کے اوپر یہ پورا آپریشن پلان کیا تھا، جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپریشن پلان کیا تھا، اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. وہ علاقائی طور پہ بھی ناکام ہوئے ہیں، وہ سیاسی طور پہ بھی ناکام ہوئے ہیں، وہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹسمین آف دی امریکہ بھی ناکام ہوئے ہیں. اور ان کی جو ملٹری مائٹ امریکہ تھی، اس کا جو ایک روب اور دبدبا تھا، اور اس پورے علاقے کے اندر، اس ریجن کے اندر، اس کو انہوں نے کمزور کیا ہے. یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں. اور اچیو انہوں نے کیا کیا ہے، دنیا کے اندر مہنگائی لے کے آئے ہیں. جتنے ان کے سیکیورٹی جن کو انہوں نے پرووائڈ کرنی تھی، ان سب کو انہوں نے گلف کے اندر انسیکیور کر دیا ہے. اور جو ایک طاقت انہوں نے بنائی تھی اسرائیل کی، جو چیلنجیبل نہیں تھی، اس کے اندر بھی اس کے چیلنج کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ بھی ایران نے دکھائی ہے کہ وہ چیلنج ہو سکتی ہے. اب ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچتی ہے، اخلاقیات کیا ہیں، انٹرنیشنل نارمز کیا ہیں، اس کا بھی ان کو کوئی خاص اثر ان پہ نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ شاید وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ایم او یو انہوں نے کیا ہے اور ایم او یو کی جو کلاسز ہیں، اس سے امریکن جو ریٹریٹ ہے، یا میں لفظ ڈیفیٹ تو شاید استعمال نہ کروں، بٹ سم تھنگ کلوزر ٹو دیٹ، وہ بالکل ایک لفظ سے اور ایک کلاس سے یہاں ہوتی ہے. اب شاید وہ اس کو ریکورس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے پاس ایک ہی پرابلی اس وقت آپشن ہے کہ جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کریں اور دنیا کو اور امریکن کو بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ایران کو شکست دے دی ہے. یہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے، کیا بوٹس آف گراؤنڈ کیا انہوں نے یہ وینزویلا سمجھ رکھا ہے؟ وینزویلا تو وہاں پہ بوٹس آف گراؤنڈ یہ نہیں کر سکے. کیا یہاں پہ 20-21 سال انہوں نے، یہ امریکہ چھوڑے پورے نیٹو نے کیا بوٹس آن گراؤنڈ افغانستان میں نہیں کیے؟ کیا بوٹس آن گراؤنڈ انہوں نے مقادیشوں میں نہیں کیے تھے؟ کیا بوٹس آن گراؤنڈ انہوں نے ویتنام میں اور وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں کیے فار ویری لانگ ٹائم؟ اچیو کیا کیا انہوں نے؟ بالکل اپنی تباہی اچیو کی ہے. وہ دنیا ختم ہو گئی، وہ دنیا تبدیل ہو چکی، وہ روب دبدبا ان کا ختم ہو چکا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے بوٹ آن دی گراؤنڈ کیے تو یہ ایک انتہائی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہوگی، اور پہلے ان کا شاید کم نقصان ہوا ہے. مجھے لفظ ڈر تو میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپریہنشنز ہیں کہ یہ اپنا امریکنز کا، اپنے الائز کا ان دی ریجن، ان میں مزید اپنا نقصان کروائیں گے. پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ وہ لڑائی کس سے کر رہے ہیں، کن لوگوں سے لڑائی کر رہے ہیں. ان کے تو پیرامیٹر ہی ڈفرنٹ، دونوں کے افغانستان میں بھی پیرامیٹر ڈفرنٹ تھے. یہ موت سے ڈرتے تھے، وہ موت کو گلے لگاتے تھے. بالکل. یہ ایرانین کو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیں گے یا ان کو مار دیں گے، ایلیمینیٹ کر دیں گے تو ایرانین سرنڈر کر دیں گے. وہ ایرانین اتنے لاسز برداشت کرنے کے باوجود وہ ایک اسٹرانگ یونیفائڈ قوم کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ان کا جذبہ ان کو ابھی تک نظر نہیں آیا. کیا گولیوں سے جذبے مارے جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ میں شاید پھر نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں کروں گا کہ ان کے بہت پہلے احمقانہ فیصلے انہوں نے کیے ہیں. اگر انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا تو یہ مزید ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا، بالکل ٹھیک. اس کے نتائج جو ہے وہ ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے، امریکن قوم کو بھگتنے پڑیں گے، اور ریجن میں لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے. تباہ کن ہو سکتا ہے یہ فیصلہ. بالکل صحیح. بریگیڈیئر فاروق صاحب کی طرف آتی ہوں. سر، ایران ٹرمپ کا جنگ کو وسعت دینے پر غور وہ کر رہے ہیں، لیکن وینس جو ہیں وہ مذاکرات کے حامی نظر آ رہے ہیں. ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے ایران کے داخلی اختلافات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں اور ان کے جو جے ڈی وینس کے اختلافات کی بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں.
آپ کے خیال میں امن آخر کب تک اندرونی اختلافات کی قیمت چکاتا رہے گا، یا امن کو کب تک اندرونی اختلافات کی قیمت چکانی پڑے گی؟ دیکھیں، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی میں ایک ڈس آرڈر ہے، وہ بیکی کی دفعہ باتیں کرتے ہیں، صبح کچھ شام کو کچھ یو ٹرن لینا، اور ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو کہ آئی ایم شیور اٹ ڈز ناٹ گو ویل ود ادر پیپل ان دا وائٹ ہاؤس. اور جے ڈی وینس کا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایک اچھے رکھ رکھاؤ اور بڑی لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں، چاہے ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں. تو لہذا یہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے، میرا خیال ہے اگر کبھی انہوں نے کر دیا تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، جس میں ان کو بہت بڑی قیمت جو ہے، جانی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ جو ہے، یہ جو سولجرز کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، اس سے یہ بہت گھبراتے ہیں. باڈی بیگ جس کو کہتے ہیں، یہ بہت گھبراتے ہیں کہ باڈی بیگ واپس جانا، کیونکہ امریکن پبلک جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایم او یو کے بارے میں آپ نے بات کی. دیکھیں، آئی ایم گلیڈ کہ فارن آفس نے آج وہ اپنی بریفنگ میں کہہ دیا کہ ایم او یو انٹیکٹ ہے، ایم او یو کہیں نہیں گیا. اور صرف یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران جو دونوں ایڈورسریز ہیں، وہ جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے جنگ ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر جنگ کر لیں. لیکن پاکستان حاضر ہوگا میڈیشن کی جب بھی وہ سمجھیں گے کہ جنگ حل نہیں ہے اور میڈیشن جو ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب، ان کی یہ جو جنگ ہے یہ صرف انہی کو نہیں، پورے خطے کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے گی، کیونکہ دونوں اناؤنس کر چکے ہیں کہ اب کی دفعہ یہ جنگ بڑی وسعت اختیار کرے گا. جی سر، کنکلوڈ کر لیں. بہت ہی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کی فارن آفس کی طرف سے، ایک بڑی میچور اسٹیٹمنٹ ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شبیر صاحب. سر کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اور جو ثالث ہیں وہ اپنا ثالثی کا کردار ادا کرتے رہیں گے. یہ تو obvious سی بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے کسی بھی صورت میں خطے کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ دونوں سائڈ جو بہت ایگریسو بھی ہو گئی ہیں، اور دونوں سائڈ کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کنٹرول سنبھال چکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اب جب دونوں سائڈ سے ایگریشن آئے گا تو ثالثیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے میں اس جنگ کو رکوانا اور خطے کو بھی جو ہے وہ امن پہنچے خطے تک، اس سارے صورتحال کو بھی دیکھنا، آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اب سارے سچویشن کو کنٹرول کرنا، یا جیسے پہلے کر لیا ویسے ہی ابھی دوبارہ کر سکتا ہے؟ شبیر صاحب، تو مجھے ایکچولی تھوڑا سا بیچ میں آپ کا سوال ڈسٹرپشن ہو گئی تھی، ہلکا سا اس کو ریپیٹ کائنڈلی کر دیجئے گا فار می، تھوڑا سا پوچھیں. سر پاکستان کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ ثالثی دوبارہ سے مشکل ہے یا پاکستان بہتر طریقے سے اس کو دوبارہ نبھا لے گا؟ ذرا شارٹلی، وقت بہت کم ہے. جی فائزہ، پاکستان نے ایک بہت مثبت کردار ابھی تک پلے کیا ہے، اور پاکستان کی ابھی بھی انٹینٹ ہے کہ وہ ایک مثبت کردار ادا کرتا رہے، اور جو یہ جنگ مزید پھیلنے کے خدشات ہیں اس کو پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کم ہو. بلکہ یہ ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس کے اندر پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. اور اب بھی جب پاکستان کہتا ہے کہ اتنی ہاسٹیلٹیز کے باوجود، ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز کے باوجود جو ایم او یو ہے انٹیکٹ ہے، تو یہ پاکستان کی نیک نیتی اور پاکستان کی جو سیاسی اور جو خارجی محاذ کے اوپر جو ہماری جو بصیرت ہے اس کا اظہار ہے. اب پرابلم صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکن جو ملٹری مائٹ کا شاید ان کو ابھی بھی کوئی شک ہے، اور وہ خطے کو بالکل تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید وہ ٹائم، وہ کرو بھی وہ گزر چکا ہے. اب صرف یہ ہے کہ سیلف ڈسٹرکشن بھی ہوگی امریکہ کی، دوسروں کی بھی کریں گے، اور ملک کے اور اس خطے کے جو بہت سے اور ممالک ہیں ان کے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو دوسرے برادر اسلامی ممالک ہیں، جس میں چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، قطر ہو، ترکی ہو، دوسرے جو ملک ہیں اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، ان کے ساتھ اپنی کاوشیں جاری رکھے، ان کو پرسویٹ کرے، اور امریکن پالیسی میکرز کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرسویٹ کریں کہ امن میں ان کی بھی بھلائی ہے، خطے کی بھی بھلائی ہے، اور سب کی بھلائی ہے. اور جو ہارڈ لائنرز اس وقت جو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران کے اندر، وہ ایٹ دی ڈکٹیٹنگ ٹرم، میرا خیال ہے ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تباہی کسی کی بھی ہوگی
نقصان سب کا ہوگا, اور اگر نقصان ایرانین کا بھی ہوتا ہے لیکن بریگیڈیئر مشتاق صاحب, امریکہ کے کئی شہروں پر جو حملے کر رہا ہے امریکہ, جواب میں جو جنگ پھیلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ خلیجی ممالک میں پہلے بھی خیر ان کا نقصان ہوا تھا, لیکن اب کی دفعہ جیسے آئل ریفائنریز کی بات کی جا رہی ہے تو ایران یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ جس طرح سے ہم پہ اٹیک کیا جائے گا ہم انہی جو دوسرے ممالک ہیں ان پہ اس طرح سے اٹیک کریں گے. اب آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ شروع ہوا تھا جن دنوں میں آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی نماز جنازہ تھی, میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں, شارٹلی آپ بھی اس کا جواب دے دیں, پھر بریگیڈیئر فاروق صاحب سے اس سوال کا جواب لیتی ہوں. انہی دنوں میں یہ معاملہ کیوں شروع ہوا, انہی دنوں میں آپ کے خیال میں یہ معاملہ کیوں شروع ہوا؟ ایک روٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے, کلاز نمبر 5 ہے جس کو بار بار ایران کہتا ہے کہ کلاز نمبر 5 ہے, اس کی وائلیشن ہوئی ہے, تو یہ وائلیشن آن پرپس کی گئی ہے تاکہ معاملات بگڑیں, اسرائیل کی طرف سے آگے لگایا گیا ہے کیونکہ اس کی لابی تو ایکٹیو ہو گئی ہے, ہم نے دیکھا ہے جے ڈی وینس نے بھی اس طرف اندیا دیا ہے, تو یہ آن پرپس جنگ کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے یا آپ کے خیال میں یہ بس ہو گیا ہے؟ میں دوبارہ اسی کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر پروبیبلی اتنی سٹیٹمنٹس اور اتنی اچیومنٹ نہیں ہے, وہ پہلے بھی اس وار کی طرف بالکل شواہد موجود ہیں کہ ان کو پش کیا گیا تھا, ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے شارٹ لیوڈ وار, اور اس میں امریکہ کی جو ہے فار ٹائمز ٹو کم اس مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک دھات بیٹھ جائے گی. وہ نہیں ہو سکا. اس کے اندر ڈیفیٹ امریکن کی بھی ہے, خاص کر کے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے اور نیتن یاہو کی ہے. اب وہ اتنی بڑی ڈیفیٹ کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹل گراؤنڈ کے اندر وہ سکسیس میں ہیں, انہوں نے پیپر پہ ہاری ہے. اب وہ جو بھی وہ اس کی انٹرپریٹیشن کریں, حقائق یہی ہیں کہ ان کی جو ناکامی ہے وہ ایک ایک لفظ سے وہاں پہ ظاہر نظر آ رہی ہے. اب اس ناکامی کو اگر وہ اتنے 2-3 مہینے کیمپین کر کے اتنی تباہی کرنے کے باوجود, اتنی کلنگ کرنے کے باوجود وہ نہیں اپنے حق میں تبدیل کر سکے, تو یہ جو فریش ویو ہے میں سمجھتا ہوں, میں دوبارہ کہوں گا the time is gone. میں نے اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ یہ جنگ پھیل رہی ہے, خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کو بہت نقصان ہوگا اور مسلمانوں کا نقصان دونوں طرف سب سے زیادہ ہوگا. میں اس لیے بار بار دوبارہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اس سے ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, باقی اور ممالک ہیں جو اس جنگ کو کے پھیلاؤ کو اور الٹیمیٹلی جنگ کو رکوا سکتے ہیں, پاکستان کو اپنی ایفرٹ اس میں مکمل طور پہ جاری رکھنی چاہیے. اور کسی سٹیج پہ بھی اس کے اندر ایک مایوسی, یقیناً آپ کو مایوسی ہوتی ہے, بٹ مایوسی کی بنیاد پہ اپنی ایفرٹ کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر فاروق صاحب, سر آپ نے ہرمز کا ایشو بنا, آپ کے خیال میں مفاہمتی یادداشت خطرے میں ہے یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے اور آگے معاملات چل رہے ہیں, کیا صرف بحری راستے کا آپ کو تنازع نظر آتا ہے اس میں, یا آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ کی کنٹرول کی جنگ بننے لگ گئی ہے, یہ نیا رخ اختیار کر گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایم او یو ہے اس پہ تو مجھے کوئی ابھی ایک خاص ایفرٹ اور کوشش کے پاکستان کی طرف سے یہ قطر ابھی اس طرح نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ بیک چینل پہ اندر کے خانے جو ہے وہ بات چیت تھوڑی ہو, کمیونیکیشن پاکستان ایرانی یا پاکستان اور امریکن کے درمیان اور پاکستان اور قطر کے درمیان. ویسے تو قطر نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ آن بورڈ نہیں ہوئے کیونکہ جب اس پہ حملے ہوئے امریکن بیسز جو وہاں پر ہے. دیکھیں ایک بڑی جو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے کہ ایران نے بڑے پیمانے کے اوپر, کیونکہ امریکن نے اپنا جو ان کے بیسز ہیں گلف کنٹری میں, وہاں سے انہوں نے جو حملے کیے اور بڑے سخت حملے کیے پچھلے ایک ہفتے, ان کا جواب بھی بہت ہی سخت دیا, رد عمل بہت سخت آیا ہے ایران کی طرف سے. اور اس سے ظاہری بات ہے ایک معاملہ جو ہے اور بہت زیادہ ایسکلیشن کی طرف چلا گیا. پھر اس کے بعد سعودی عربیہ اور حوثی یمن جو ہے ان کی بھی آپس میں کلیشز جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس پہ خطرہ یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنگ میں جو ہے اس میں جنگ کی آگ جو ہے وہ وہاں بھڑک نہ سکتے. مجھے نظر بھی آ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ایم او یو میرا خیال ہے پاکستان کی پوری کوشش ہوگی whenever called upon کہ نہیں جی ہم ایک سیریس ایفرٹ دوبارہ کرتے ہیں تاکہ یہ جو مڈل ایسٹ کی کرائسس ہے اور خاص کر اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے جو نیا کرائسس شروع ہو گیا کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹوٹلی اس کی ناکہ بندی ہوگی اور کوئی جہاز جانے نہیں دیں گے, ایران کی کوئی آئل امپورٹ نہیں ہوگی. تو اس پہ ظاہری بات ہے پاکستان پہ اثر تو آئے گا.
اور ایران جو ہے وہ کسی طرف پہ بھی اسٹیٹ آف ہارمز پہ اپنی جو مخنیق ہے، اپنی جو اونرشپ ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ابھی تو معاملہ بالکل گمبھیر ہے اور مجھے آنے والے دنوں میں جنگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. مجھے آنے والے دنوں میں کوئی پیس ٹاکس جو ہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انلیس امریکہ کا. ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. سینئر تجزیہ کار، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی پاکستان کے حساب سے، آپ نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. اور شبیر قائم خانی صاحب، سینئر رہنما تھے ایم کیو ایم کے، انہوں نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. مشیت زندگی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.